अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप देख रहे हैं कश्मीर इनसाइडर। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हर बुध शाम 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकेंगे। पहले गुजारिश करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कश्मीर के हवाले से हर अपडेट आपको मिल सके। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी, सदर हैं कश्मीर यूथ अलायंस के, और डॉक्टर मोहम्मद कासिम फ़क्तू, सैयदा आसिया अंद्राबी उनके भांजे हैं। डॉक्टर साहब, इस हफ़्ते की डेवलपमेंट से आगाह कीजिए, कश्मीर में क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल रज़ी ताहिर भाई, आपने ये बात सही कही एक लिहाज से कि ये हफ़्ता भी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म, सितम, अलम और इंतहाई गमनाक रहा है। इस हफ़्ते में जहाँ पे हम देखते हैं कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हैदरपुरा एक इलाका है, वहाँ पे 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शुरू में तादाद 4 की बताई गई और उसके बाद 3 लोगों का नाम सामने आया था, और उन 3 लोगों की लाशें जो हैं उनके वारसीन को, लवाहिकीन को वापस नहीं की गईं। इस हवाले से हम आगे मज़ीद भी तफसील पे बयान करेंगे, लेकिन साथ ही मैं दूसरी अपडेट जो है उसके हवाले से इंतहाई अहम अपडेट है। मैं तमाम नाज़रीन को मुत्तला करना चाहता हूँ कि खुर्रम परवेज़ जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी के करता धरता भी हैं, न सिर्फ ये बल्कि 2007 में एक रीबुक अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है, ये भी खुर्रम परवेज़ साहब को दिया गया था। कल NIA ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA ने खुर्रम परवेज़ साहब के घर पे छापा मारा और खुर्रम परवेज़ साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। तीसरी तफसील जो इस हफ़्ते से ताल्लुक़ तो नहीं रखती, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अहम बात है, वो ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहले जो कि एक रियासत का दर्जा रखती थी, अब उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और यूनियन टेरिटरी से पहले मकबूजा जम्मू और कश्मीर का एक कौमी या नेशनल लेवल का एक जानवर और नेशनल लेवल की एक बर्ड हुआ करती थी, यानी एक परिंदा भी नेशनल लेवल पे हुआ करता था। अब भारत अपनी जो ऑक्यूपेशन है, जो अपना गासिबाना कब्ज़ा है, वो उसको इस कदर बारीक बीनी से देखता है कि अभी पिछले ही महीने भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो ये नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड है, यानी कौमी जानवर और कौमी परिंदा जो है, उसको तब्दील कर दिया है। ये 3 रीसेंट अपडेट्स हैं जो कश्मीर के हवाले से हैं। सबसे पहले हैदरपुरा के वाक़े पर आते हैं। ऐसा कश्मीर में पिछले 1 माह में हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है वो हो रही है, और इस पर आप क्या समझते हैं कि भारत किन लोगों को टारगेट कर रहा है? देखिए, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को शहीद कर देना ये कोई नई बात तो नहीं है। जी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत जो है वो पूरे अक़वाम आलम में एक शाइनिंग डेमोक्रेसी, एक बिग डेमोक्रेसी के तौर पे अपना आप को सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त, बल्कि सिर्फ इस वक्त की बात नहीं, मैं समझता हूँ कुछ महीनों पहले की हम बात करें तो अथर वानी, ये एक मासूम कश्मीरी लड़का जो है, इसके वालिद जो हैं वो पिछले कई महीनों से इस सोग में हैं, वो पिछले कई महीनों से इस एहतजाज पे हैं कि उनके बेटे को शहीद कर दिया गया, लेकिन उसकी लाश जो है उनके गांव से कोई 150 किलोमीटर दूर दफना दी गई। यही वाक़या अब रिपीट होता है हैदरपुरा के अंदर, जहाँ पे एक डॉक्टर मुदस्सिर जो कि एक डेंटल सर्जन थे और साथ साथ अपना कारोबार भी करते थे, और उनके साथ साथ एक ताजर अल्ताफ़ भट्ट और उनके साथ उनका एक ऑफिस बॉय आमिर मागरे, ये तीनों को शहीद कर दिया जाता है। शुरू में तो भारत इनको लेबल करता है कि ये दहशतगर्द थे, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी साथ ही लिया जाता है, और उसके बाद भारत कहता है कि नहीं, ये इनके साथ एक चौथा भी था जो दहशतगर्द था, और उस चौथे का नाम कभी सामने ही नहीं आता, ना ही उसकी लाश के बारे में बात की जाती है। बदकिस्मती ये है कि कश्मीरियों को, उनके प्यारों, उनके लवाहिकीन को उनकी लाशें वापस नहीं की जाती, कि एक आखिरी रसूमात जो मैं समझता हूँ दुनिया के फाशिस्ट तरीन अगर कोई तबका हो वो भी अलाउ करता है कि आखिरी रसूमात हैं, ये मैयत है, जाएं आप इसको जाके दफनाएं एक मोहब्बत के साथ, एक इकराम के साथ। लेकिन भारत ने कश्मीरियों से ये हक़ भी सलब कर रखा है। हम ये देख रहे हैं हैदरपुरा में पिछले 3-4 दिन से जो फैमिलीज़ हैं वो मुसलसल सिट इन किए हुए थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, और अब कहीं जाके इस वक्त उन्होंने 2 लाशें डॉक्टर मुदस्सिर की और अल्ताफ़ भट्ट साहब की वो वापस की हैं, जिनको अभी 2 दिन पहले ही इंतहाई कड़े पहरे में दोबारा दफनाया गया है। इसमें अभी भी वो तीसरी लाश जो कि आमिर मागरे की है, उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई, उसके हवाले से भारत अभी तक खामोश है। जी बिल्कुल, ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। और सैयद अली गिलानी शहीद जो
مقبوضہ کشمیر کے سب سے بڑا نام تھے، ان کے بھی لواحقین کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا اور وہ حق نہیں دیا گیا. وہ صورتحال تو ایک ان کے نیشنل آپ سمجھ لیں، بلکہ دنیا میں اگر کشمیر کے مقدمے کی جب بھی بات آئے گی تو سید علی گیلانی کا نام آئے گا. ان کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا. بھارت جنازوں سے کیوں خوفزدہ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے 2016 میں برہان وانی کی جب شہادت ہوتی ہے تو بھارت کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنازے دراصل ریفرنڈم کا حصہ ہیں، بلکہ یہ ریفرنڈم ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور برہان وانی کی جو شہادت ہوتی ہے اس میں لاکھوں کشمیریوں نے صرف ایک جنازہ نہیں، اور صرف ایک دن میں جنازہ نہیں، بلکہ کئی دنوں کئی جنازے چلتے رہے تھے. بھارت اس طریقے سے خوف زدہ ہو گیا تھا. اس کو یہ اندازہ ہوا کہ کشمیری جب اکٹھے ہوتے ہیں اور جب اس طرح سے کسی ہیرو کو سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس ہیرو کی لاش میت سامنے ہوتی ہے تو کشمیریوں کے جذبات کو اور تحریک آزادی کشمیر کو جلا ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بھارت نے کرونا کے نام پر کشمیریوں کو ان کی لاشیں کبھی واپس نہیں دیں. وہ تمام کی تمام لاشیں، وہ تمام کے تمام شہداء اپنے آبائی گاؤں سے کہیں 100-150 کلومیٹر دور دفنا دیے جاتے تھے. اور یہ حقیقت ہے بدقسمتی سے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر شاذ و نادر ہی کوئی ایسی میت یا لاش ہے جو کہ ان کے لواحقین کو واپس کی گئی ہو. دوسری ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں. انسانی حقوق کا مقبوضہ کشمیر میں نام لینا ویسے ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ جہاں پہ انسانیت موجود ہی نہ ہو، جس بھارتی فوج کے اندر یا ان کی انتظامیہ کے اندر، کٹ پتلی انتظامیہ کے اندر، خود بھارت کے حکمرانوں کے اندر انسانیت نام کی اگر کوئی بھی چیز ہوتی، جیسا ہم جنازوں کا ذکر کر رہے تھے، تو وہ کم از کم جنازہ تو پڑھنے دیتے. لیکن ابھی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا ہے، یہ اس کی تفصیل ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. جی بالکل. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں و کشمیر سے ہمارے پاس جس قسم کا جو ڈیٹا آتا ہے وہ ڈیٹا حاصل کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. بالخصوص ایسا ڈیٹا جو کہ بھارتی فوج کی جانب سے کیے گئے ٹارچرز کے متعلق ہو، ٹارچر سیلز کے متعلق ہو، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے متعلق ہو، یا بلینکٹ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے متعلق ہو. یہ ڈیٹا جو ہے بھارتی فوج اور بھارت کے کرتا دھرتا کبھی بھی باہر نکلنے نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ جتنے بھی تھے ان کا کشمیر میں داخلہ 2018-19 میں بین کر دیا گیا تھا. لیکن میں ابھی جس شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں وہ خرم پرویز ہیں. خرم پرویز جموں و کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے کرتا دھرتا تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایشیا کے لیول پہ جو ڈس اپیئرڈ پیپل ہیں، ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں، اس میں بھی ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا، بڑا اہم پوسٹ تھا ان کا. بھارت جو ہے وہ خرم پرویز سے پہلی دفعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تقریباً 4 سے 5 سال پہلے بھارت نے ان کو اریسٹ کیا تھا. ابھی دوبارہ بھارت نے ان کو NIA میں، یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، جو کہ بھارت کے سو کالڈ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی ہے، انہوں نے خرم پرویز جو کہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انہیں دہشت گرد لیبل کر دیا ہے. اور دہشت گرد لیبل کرنے کے ساتھ ہی انہیں کل اریسٹ کر دیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر آپ چاہے آواز اٹھائیں یا چاہے آواز نہ اٹھائیں، بھارت آپ کو کسی بھی وقت دہشت گرد قرار دے کر اٹھا سکتا ہے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ عالمی ادارے تو خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں. اب بھارت اپنے غیر قانونی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے ریئلائز کرواتا ہے کہ اب یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارا پارٹ ہے، پھر اس کو اپنے اندرونی معاملات قرار دیتا ہے، داخلی معاملہ قرار دے دیتا ہے. اسی کی ایک ڈیولپمنٹ جو گزشتہ ماہ سامنے آئی کہ جو کشمیر کا قومی جانور تھا، بھارت نے ایون اس کو بھی تبدیل کر دیا. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ کشمیر کی جو نیشنل آئیڈینٹی تھی، کون سا نیشنل اینیمل تھا، اور اب اس کی جگہ بھارت کیا نئی ایک اپنی تھیوری لے آیا ہے، اپنا جانور یا اپنا کو پرندہ لے آیا ہے سامنے. جی بالکل. میں یہ بات تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈین آکیوپیشن جو ہے وہ کوئی ملٹری آکیوپیشن نہیں ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ بھارت نے بس وہاں فوجیں رکھ لی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ بھارت نے انتہائی میں سمجھتا ہوں میٹیکولیسلی یہ دیکھ کے باریک بینی سے ایک ایک چیز کو اس نے ایویلویٹ کیا ہے. ابھی جس طرح کی آپ جو بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو قومی جانور ہے وہ ہانگل ہے، آپ ہرن کہہ سکتے ہیں اس کو.
اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو قومی پرندہ ہے وہ کرین ہے، کرین جو انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ لیکن بھارت نے اب اس تفصیل کے اوپر بھی جاتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو قومی پرندہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ چیز شو کرتا ہے کہ وہاں پہ سمپل واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ ایک جو ادارہ وہاں پہ پانی اور بجلی کو دیکھتا ہے اس کا نام شاید پہلے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ ہی تھا، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ، اب اس کا نام جل شکتی کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ جو جموں و کشمیر کو ملانے والی ٹنل ہے، ان تمام ٹنلز کا، ان تمام چیزوں کا نام تبدیل کر کے کسی نہ کسی بی جے پی، کسی نہ کسی RSS کے فاؤنڈر، کسی نہ کسی فاشسٹ ہندو جس نے ہر دم ہر وقت مسلمانوں اور اسلاموفوبیا کی بات کی ہوگی، اس کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہے، ابھی پچھلے ہی مہینے بھارت نے کم از کم 30 افراد کی لسٹ نکالی ہے۔ یہ وہ 30 افراد ہیں جس میں پولیس کے افسران ہیں، جس میں کولیبوریٹرز ہیں، مخبرین ہیں، ان کے ناموں پہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جتنے بھی کالجز ہیں وہ ان کے نام پہ کر دیے جائیں گے، جس میں سے 3 ابھی تک ان کے نام پہ کر دیے گئے ہیں اور باقی 27 سے 28 اس مہینے یا اگلے کچھ مہینوں تک کر دیے جائیں گے۔ یعنی اب جو بھارت کا قومی نشان ہے مور، جی وہی ابھی مقبوضہ کشمیر کا بنا دیا گیا، اور ناظرین کے لیے یہ بات شاید جو ان کے بھگوان کشن تھے ان کو مور پسند تھا، تو اس وجہ سے بھارت کا وہ بن گیا، اور بھارت کے کچھ جو برہمچاری ایک ہوتا ہے کہ جس کا آپ کہہ لیں کہ زندگی میں اس نے کبھی کسی دیگر جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا ہوتا، تو جو کٹر قسم کے ہندو ہیں وہ مور کو بھی برہمچاری قرار دیتے ہیں، اور یہ اسی جانور کو مقبوضہ کشمیر کا دوبارہ سے ایک قومی نشان کے طور پر بنا دیا گیا، ریاست کا نشان، جس طرح باقی ریاستوں کے اپنے نشان تھے۔ تو بھارت اپنے قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ اب یہاں ہم پہ ون اینڈ اونلی ہیں، اور ہم یہی ہمارا حصہ ہے، ہمارا پارٹ ہے، اور پھر ساتھ وہ اظہار کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ کشمیر ہے اس کو بھی ہم اپنا حصہ بنائیں گے۔ تو اس سوچ کے تحت بھارت اتنی باریک بینی کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب آخری کہ کیا ہم اسی باریک بینی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور میں بالخصوص صدر کشمیر یوتھ الائنس کے طور پہ اس کا جواب دینا پسند کروں گا کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے تو ہم نے کشمیر کو مختلف چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آپ کشمیر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کی ووکیبلری ہر شعبے میں بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں وہاں صرف قتل و غارت ہو رہا ہے، وہاں بچے یتیم ہو رہے ہیں، بلا شبہ یہ بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہاں اکنامک کرائسس بھی ہے، وہاں پر ایجوکیشنل کرائسس بھی ہے، وہاں ہیلتھ رائٹس کی بھی وائلیشنز ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز کو بھی اریسٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کشمیری پیلٹ وکٹمز کو کیوں علاج کرتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے سمجھنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس طرح سے کشمیر کا مدعا لے کے تمام یونیورسٹیز میں بھی جانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایوان بالا ہیں ان میں بھی بات ہونے جا رہی ہے، تو وہ اسی چیپٹر وائز کشمیر کو ڈسکس کر کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، تاکہ نہ صرف پاکستان میں جو کہ کشمیر کی ایڈوکیسی کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل ایرینا میں کشمیر پہ جب بات ہو تو وہ چیپٹر بات ہو، ہر شخص کی، ہر عنصر کی، کشمیری زندگی کے ایک آبجیکٹ کی بات ہو، صرف ہم کسی ایک چیز کو لے کے آگے نہ بڑھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ کشمیر انسائڈر کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کو ملیں گے اور نئی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے لائیں گے جو تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں، اور ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی خبر ہمارے لیے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ مقبوضہ کشمیر میں قیامت کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔